सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु व आदे मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लह। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब अज़ा, मैंने अर्ज़ किया कल की मजलिस में कि ये जो मजालिस का सिलसिला आपके सामने पेश किया जा रहा है ये मुख्तलिफ़ है और एक ख़ास मकसद रखता है, और वो मकसद सिर्फ़ इतना है कि उन बच्चों को कि जो अब जवान हो रहे हैं, जो मौजूदा तालीमी सिलसिले से तालीम अपनी हासिल कर रहे हैं और जो दुनिया का सामना बहुत जल्दी करेंगे एक शहरी की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार इंसान की हैसियत से, उनके सामने वो तमाम मराहिल एक सिलसिलेवार तरीक़े से पेश किए जा सकें कि जिनसे इस्लाम के शुरुआत से लेके करबला के वाक़े तक के हालात गुज़रे और ये समझा जा सके कि आखिर इतनी बड़ी अज़ीम कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो दी तो उसकी क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के बाद भी ऐसे हालात पैदा हुए सिर्फ़ कोई 60 साल में कि जिसमें इस तरह की कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आई और ऐसा हादसा पेश आया कि जिसमें खुद नवासे रसूल को इस जुल्म के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ शहीद खुद उम्मत ने किया। अब इस तकरीर का मकसद, इस गुफ्तगू का मकसद कतई ये नहीं है कि कोई अपने कलाम की बलागत व फसाहत दिखाई जाए। उसका मकसद ये नहीं है कि लोग वाह वाह सुबहान अल्लाह करें। इसका मकसद ये नहीं है कि नारे बुलंद हों, बल्कि और साथ ही साथ इसका मकसद ये भी नहीं है, और ज़ाहिर है कि वो मेरे बस की बात भी नहीं है कि कौम की इस्लाह का कोई बीड़ा उठा लिया जाए या कोई ऐसी बात की जाए कि जैसे कोई फ़िक्री इनकलाब बर्पा किया जा रहा हो। नहीं, ये कुछ भी नहीं। बहुत सीधी सी बात, जैसे मैं अपने घर के इन बच्चों को, अपने पोतों को बैठ के फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफ़ी वगैरह के दर्स देता हूँ ताकि ये उन सब्जेक्ट्स को समझ सकें बाकायदा एक तरफ से, उसी तरह से इस्लाम के की नमूद से लेकर के आज तक के जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिनमें करबला का किरदार, कलीदी किरदार यानी की रोल है, तो उसकी नशो नुमा किस तरह से हुई, उसकी इर्तिक़ा किस तरह से हुई, ये बात भी उनके जहन में आसानी के साथ उतारी जा सके। सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अगर आप एक रिवायती मजलिस सुनने का इश्तियाक रखते हैं और इस उम्मीद के ऊपर हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं तो मुमकिन है आपको मायूसी हो, लेकिन अगर आप मेरे मकसद से मुत्तफ़िक़ हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ बच्चों को, कुछ नौजवानों को, कुछ उन लोगों को कि जिनके अज़हान आज के इस 21वीं सदी में जो इन्फॉर्मेशन का एज है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं, सवालात उनके जहन में पैदा हो रहे हैं,
جو محرم کے فرش اضاء سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں یہ تصویر صاف صاف ابھر سکے کہ آخر کیا ہوا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی تبلیغ کہاں شروع ہوئی، مکے میں شروع ہوئی، کس دور میں شروع ہوئی؟ اس دور میں شروع ہوئی کہ جب عرب کے دونوں طرف دو بڑی بڑی حکومتیں یعنی اس وقت کے سپر پاورز تھے، ایک بائزنٹائن امپائر کہلاتا تھا یعنی روم، اور ایک سسنائڈ امپائر کہلاتا تھا یعنی ایران۔ اور جیسے کہ ہمیشہ سے سپر پاورز کے بیچ میں ہوتا رہا، ان کے بیچ میں جنگیں چلتی رہتی تھیں کہ ان میں سے بڑا کون ہے، زیادہ قوی کون ہے، اور بیچ میں ٹھیک بیچوں بیچ کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ عرب کا علاقہ تھا، عرب کے صحراؤں کا۔ اور عرب کے صحراؤں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو عرب کے اس صحرا پر بھی تو ان لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جنگ کے میدان کے طور پر تو اس کو استعمال کرتے تھے یہ دونوں قوتیں، مگر اس پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وجہ بہت صاف ہے جو آج بھی ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر کوئی قبضہ کرنا چاہے گی کوئی حکومت کہ جہاں سے اس کی آمدنی زیادہ ہو اور اس کو اپنی فوج رکھنے کے لیے، اپنے قلعے مینٹین کرنے کے لیے، اپنے ساز و سامان کے لیے، وہاں اپنی دفاعی صلاحیتیں بنانے کے لیے خرچے کم کرنا پڑے۔ تو بجائے اس کے وہ صرف عرب میں جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ مختلف قسم کے الائنسز بناتے تھے۔ کوئی قبیلے کو سسنائٹس چاہتے تھے کہ اپنی طرف کر لیں، کسی قبیلے کو جو رومنس تھے بائزنٹائن والے وہ اپنی طرف کر لینے کی کوشش کرتے تھے، مگر ان سب کے باوجود عرب میں یہ سارے قبیلے بادشاہت نام کی چیز سے ناواقف ہو کے، یعنی ان کے اوپر کوئی بادشاہ حاکم نہیں تھا، وہ ایک طرح کا یوں کہیں کہ ایک بے لکھا ہوا صرف بیلنس آف پاور اور ایک طرح کا آپس میں زندہ رہنے کے لیے ایک جس کو جنگل رول کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون، جیسے جنگل میں مختلف جانور ایک ایکو سسٹم میں رہ لیتے ہیں تو اس طرح سے وہ رہ رہے تھے۔ اور ان کی افادیت روم کے لیے خاص کر کے یہ تھی کہ چین سے آنے والے قافلے جو تھے وہ سارا سامان لے کے ادھر سے جاتے تھے۔ ان کے لیے جو خود چینی تھے یا جو ہندوستانی تھے ان کے لیے تو نہیں ممکن تھا کہ وہ عرب کے صحرا کو پار کر سکیں، تو وہاں سے یہ عرب قبائل میں سے جو تاجر تھے جو صرف تجارت پیشہ تھے وہ وہاں سے وہ سامان لیتے تھے اور لے کر کے روم تک پہنچاتے تھے۔ اور اس ساری ٹرانسپورٹیشن کے لیے صحرا سے گزر کے قبیلوں کا آپس کا یہ نظام ان کو لگتا تھا کہ ضروری ہے اور اسی کے بیچ میں یہ چل رہا ہے، جس کے لیے مکہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ مکے میں جو حرمت کے مہینے تھے ان حرمت کے مہینوں میں مکے میں اور مکے کے علاوہ بھی سارے عرب میں، مکے میں ہمیشہ اور سارے عرب میں حرمت کے مہینوں میں یہ مانا جاتا تھا، ان میں یہ رائج تھا کہ قتل و خون نہیں ہوگا، جنگ اتنے دنوں تک بند رہے گی، سیز فائر رہے گا، چاہے کوئی قبیلے کتنے برسوں سے لڑ رہے ہوں، پشتوں پشت لڑ رہے ہوں، پشتہ پشت سے لڑ رہے ہوں، لیکن ان مہینوں میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتے تھے۔ اور اس کی وجہ بہت سمپل اکنامک وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا حصہ سال کا ہو کہ جہاں کاروبار بغیر کسی خوف اور ڈر کے کیا جا سکے، جہاں ٹرانزیکشن کیا جا سکے، جہاں چاہے وہ کتنے بھی دشمن رہے ہوں وہ وہاں پر آتے تھے تو پھر آپس میں لین دین کر سکتے ہوں، دوسروں سے لین دین کر سکتے ہوں اور خوف و خطر ان کو نہ رہے۔ تو یہ موقع حج کا موقع بنیادی طور کے اوپر ہوتا تھا، حج سے پہلے اور حج کے تھوڑا بعد، اور بیچ میں بھی جیسے آج بھی عمرہ ہوتا ہے تو بیچ میں بھی قبائل اکثر آیا کرتے تھے، تو وہ جس کو وہ آج بھی کہا جاتا ہے حرم، جب وہ حرم کی سرزمین میں آ جاتے تھے تو پھر یہ مانا جاتا تھا کہ وہ محفوظ ہوں گے۔ اور ٹھیک مکے سے قریب ایک بازار ہوا کرتا تھا، عکاظ اس کا نام تھا بازار کا، اور اس بازار میں طرح طرح کے آس پاس سے آنے والے لوگ، وہ ایک منڈی لگتی تھی، ایک سیلز لگتی تھی، جس سیلز میں مختلف قسم کی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس میں بہت سارے طریقے رائج تھے۔ ایسے طریقے رائج تھے جن میں سے بہتروں کو ظالمانہ طریقے مان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام میں منسوخ رد کر دیا گیا۔ آپ کے صرف اطلاع کے لیے بتا دوں کہ مثال کے طور کے اوپر ایک عجیب و غریب طریقہ تھا ان کے ہاں کوئی چیز خرید و فروخت ہونے کا، کہ مثلا کوئی اگر کپڑے کا تاجر ہے اور کپڑے لے کے آیا تو
कपड़ों की बंधी गठरी रख करके और वो जिसके अंदर क्या है ये नहीं मालूम हो और बोली लगाई जाती थी कि ये इतने में ये गठरी जो लेना चाहे ले ले। तो जिसने बोली लगाई वो बोली यूं ही लगाता था बेदेखे अंदाजे के ऊपर कि उसमें क्या होगा, और वो चीज़ें वो ले जाता था। अब अंदर से कुछ भी निकल सकता है। अगर बुरा निकला तो ख़रीदार के साथ जुल्म हुआ, और अगर हालांकि ऐसा होने के चांसेस कम थे, अगर ये कि कम दाम के ऊपर जो चीज़ ली वो अच्छी हुई तो जो बेच रहा था उसके साथ जुल्म हुआ। और ऐसे बहुत सारे जुल्म के निज़ाम राइज थे। इन तरीक़ों को, तौर तरीक़ों को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी ख़त्म करने की कोशिश लोगों ने की थी। मसलन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की थी, रसूलुल्लाह के जो दादा थे, मगर पूरी तरह से ये तौर तरीक़े ख़त्म नहीं हो सके। वजह ये थी कि इन सारे तौर तरीक़ों के पीछे मक्के में जो बुत थे उनके सामने सर झुकाने का जो एक वहम फैलाया गया था, उस वहम के ज़ेर सरपरस्ती ये सारी चीज़ें चला करती थीं। और इस जगह की काबे की सरपरस्ती के दावेदार कुरैश के जो एक मक्के में रहने वालों का कबीला वसी तर था, और उसका एक ख़ास ख़ानदान जो कि अब्द मनाफ की औलाद था। अब्द मनाफ की औलाद में दो हिस्से थे, बनु हाशिम और बनु उमैया। बनु उमैया दोनों ही, लेकिन जैसे बनु हाशिम में अबू लहब, बनु उमैया में अबू सुफियान वग़ैरह। तो इन लोगों की बड़े लोग ये लोग माने जाते थे, पैसे वाले लोग वहाँ के। और उसकी वजह ये थी कि ये माना जाता था कि ये लोग काबे के एक तरह से मुतवल्ली हैं। काबे में हज में आने वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छोड़ के जाएं यहाँ, उसके भी तौर तरीक़े इन्होंने राइज कर रखे थे। मिसाल के तौर के ऊपर ये आम रिवाज था कि हज करने के लिए आने वाला, तवाफ़ करने के लिए आने वाला अपने कपड़े मक्के के बाहर के पहन के तवाफ़ नहीं कर सकता है काबे का। तो उसके सामने दो ही सूरतें थीं मुमकिन, कि या तो वो बिल्कुल बग़ैर कोई कपड़ा पहने हुए, यानी मुकम्मल तौर से बरहना नेकेड होके वो लोग काबे का तवाफ़ करते थे अय्याम जाहिलियत में, और या फिर ये कि वो मक्के का ही कपड़ा ख़रीदें, यानी जो भी आता था काबे वो मक्के के कपड़े ख़रीदने के ऊपर मजबूर था, सिवाय औरतों के कि उनको इस बात की छूट इन लोगों ने दे रखी थी कि वो कपड़ा लपेट के तवाफ़ कर सकती हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई थी कि ये रिवाज गलत रिवाज है। जो अपने कपड़े पहन के अपना कपड़ा लेके आता है, एहराम लेके आता है, वो अपने एहराम में भी मक्के का, काबे का तवाफ़ कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो मक्के से ही कपड़ा ख़रीदे। तो इस तरह के मज़ालिम थे जिनकी आम तौर के ऊपर जो लोगों में लोग जो मिसालें देते हैं कि कैसे मज़ालिम थे, उसमें इस जुल्म की मिसाल दी जाती है कि वो अपनी लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। तो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक्शन लिया, कि जो कामयाब हुआ, जो उनकी कामयाबी की ज़मानत बना, वो ये कि बजाय इसके कि वो सबसे पहले ये करते, वैसी इस्लाहात करने की कोशिश के ऊपर ही सिर्फ ध्यान मरकूज़ करते अपना कि ये नहीं किया जाए, वो नहीं किया जाए, उन्होंने उसकी ऐन बुनियाद के ऊपर यानी बुत परस्ती के ऊपर उन्होंने ज़रब लगाई। और उन्होंने कहा कि ये होबल, लात, मनात और इस तरह के जो दुनिया जहान के बुत यहाँ जमा किए गए हैं, और उन बुतों के नाम पर ये सब कुछ जो होता है ये सब वहम है, इसको ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा वो अल्लाह के जिसने हम सबको खल्क़ किया है, कोई भी परस्तिश के काबिल, पूजे जाने के काबिल नहीं है। मैं कल ये बात इशारतन कह चुका हूँ, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि मक्के वाले भी इस बात को मानते थे कि दुनिया को बनाया अल्लाह ने। ये भी मानते थे कि दुनिया का हाकिम मुतलक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के ही हाथ में सब कुछ है। मगर साथ साथ ये मानते थे कि ये होबल, लात, मनात वगैरह वगैरह जो हैं ये सिफारिशी हैं, कि हम जिसको मना लेंगे वो हमारी सिफारिश कर देगा, अल्लाह को हम कहाँ मना पाएंगे। तो हमारे काम निकलने के लिए कोई होबल को, कोई लात को, कोई मनात को, कोई दूसरे किसी बुत को के पीछे पड़ते थे कि उससे अपनी सिफारिश करा लेंगे।
اور یہ خیال ہی غلط خیال تھا، اسی لیے قرآن نے یہی بنیادی طور کے اوپر یہ دلیل، یہ آرگومنٹ پیش کیا کہ ذرا ان سے پوچھو تو کہ دنیا کو بنایا کس نے، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ سورج کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ تو پھر یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ کس کس چیز کی عبادت یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ظاہر ہے کہ یہ پیغام دیا گیا تو قریش والوں میں کھلبلی مچی، آہستہ آہستہ پہلے تو ان کو لگا کہ ان کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں، اپنا بولا کرتے ہیں ایسے ہی جیسے جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ کہتے تیرے مجنون ہیں، دیوانے، بولتے رہتے ہیں ایک بات۔ تو پہلے تو یہ سمجھتے تھے، لیکن جب ان کی بات سن کے ان کی خاص کر کے ینگسٹرز جو نوجوان لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلے آنے والے لوگ ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کون آیا تھا، اور وہ تھے خود حضرت علی مرتضیٰ، جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ میں 13 برس کی ان کی عمر تھی جب رسول اللہ کو یہ حکم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بلائیے اور گھر والوں کو بلا کے ان کو توحید کا پیغام دیجئے۔ تو توحید کا پیغام آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کیجئے، گھر والوں کو سب سے پہلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انتظام کیا، اس کو ذوالعشیرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو رشتہ دار تھے ان رشتہ داروں کی دعوت کی۔ رشتہ دار میں ظاہر ہے عبد مناف کے سبھی تھے، بنی ہاشم بھی تھے، بنو امیہ بھی تھے۔ جب کھانا ہو گیا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا، یہ اعلان کیا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ جبریل آیا ہے کہ جس نے ہم کو یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے میری طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے، بتوں کی پرستش چھوڑ دینی چاہیے ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی نہیں کہا انہوں نے کہا آج کے دن جو میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرے گا وہ میرا ولی ہوگا، میرا وصی ہوگا اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ پورے مجمع میں ظاہر ہے کہ سب لوگ رسول اللہ سے جو وہاں پر لوگ جمع تھے وہ عمر میں رسول اللہ سے بڑے تھے، رشتے میں بھی بڑے تھے۔ مثلا ابو لہب تھا، ان کا چچا تھا، مثلا ابو سفیان وہ بھی رشتے کا چچا تھا۔ تو اس طرح کے سارے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ سے عمر میں بھی اور تجربے میں اپنے سمجھتے تھے کہ بہت بڑے۔ ابو جہل جس کا اصل نام ابو جہل نہیں تھا، ابو حکم تھا۔ ابو حکم کا مطلب بہت وائز انسان۔ وہ تو رسول اللہ نے چونکہ فرمایا کہ اس کو ابو حکم کون کہتا ہے، یہ تو ابو جہل ہے، یعنی اگنورنس میں سب سے بڑا اگنورنٹ پرسن۔ تو اس کے بعد سے اس کا نام ہی ابو جہل پڑ گیا۔ اب شاید ہی کوئی جانتا ہے کہ اس کا نام اصل میں ابو حکم تھا بچپن کا۔ تو یہ تھا، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ تھے۔ تو جب رسول اللہ نے یہ پیغام دیا تو کسی نے بھی حامی نہیں بھری کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ روایتیں کہتی ہیں، اور خود جناب امیر کی اپنی روایت ہے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اس وقت ان کا عمر تھی 13 برس۔ تو جناب امیر نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو بٹھا دیا، پھر یہی بات دہرائی، اگلی بار پھر جناب امیر نے یہی کہا، اور اس کے بعد سے تیسری بار بھی انہوں نے یہی کہا۔ تو اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا ولی اور وارث اور سردار رسول اللہ کے بعد کون ہوگا، یہ تو دعوت ذوالعشیرہ کے دن طے ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا، وعدہ یہی کیا تھا کہ جو آج کے دن میرا ساتھ دے گا، ابھی اس وقت میرا ساتھ دے گا، وہ میرا ولی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ اور جب یہ ہوا تو ان جو بڑے بڑے بڈھے جو تھے قریش کے، انہوں نے تانا دیا، ٹانٹ کرنے کو کرنا کہتے ہیں جس کو، انہوں نے تانا دیا کس کو؟ حضرت ابو طالب یعنی جناب امیر کے والد کو، حضرت علی علیہ السلام کے والد کو، جو چچا تھے رسول اللہ کے اور جنہوں نے سرپرستی کی تھی اور پالا تھا رسول اللہ کو، اور جن کی سرپرستی میں ہی رسول اللہ محفوظ رہے جب تک وہ زندہ رہے۔ تو ان کو تانا دیتے ہوئے کہا کہ لو بھائی ابو طالب سنو، اب آج سے تم کو اپنے بیٹے کی سرداری قبول کرنی پڑے گی، اپنے 13 برس کے بیٹے کو اپنا سردار ماننا پڑے گا۔ اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ تو تھا
ذوالعشیرہ کا واقعہ۔ اب ایک لمبا زمانہ گزرا ہے، مکے میں تبلیغ ہوئی، مکے میں تبلیغ کے بعد سے ہجرت ہوئی، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ مدینے سے لوگ آئے اور انہوں نے دعوت دی کہ مدینے چلیے۔ جب مدینے میں چلے گئے تو وہاں ان کفار نے یہ سوچ کے کہ مدینے میں یہ طاقتور نہ ہونے پائیں، کئی طرح کی کوششیں کی، خود براہ راست جنگ کی، مدینے کے ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے خود پاور چاہتے رہے تھے پہلے، ان کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ وہ رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں۔ بہت مشہور ایک نام ہے عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی کو، اس کے علاوہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ رسول اللہ کے مدینے کا ٹوٹل ڈیفنس سب مل کے کریں گے، یعنی اوس اور خزرج، وہ 2 قبیلے جنہوں نے رسول اللہ کو بلایا تھا، اور ان کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبیلے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو بھی بھڑکانا شروع کیا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہ سب ہوتا رہا، لیکن الٹیمیٹلی آخر کار جب رسول اللہ سے یہ لوگ پار نہیں پا سکے، جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ احزاب، جس میں سب کو سمیٹ لائے تھے، جتنے ان کے جو بھی ان کے ساتھی ساتھ دینے والے ہو سکتے تھے قبائل، وہ سب کو سمیٹ لائے تھے کہ چلو مدینے کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ وہ جنگ ہوئی، اور جب اس جنگ میں بھی وہ ناکامیاب ہو کر کے لوٹ گئے تو آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جن کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق اس معاملے میں قریش سے نہیں تھا کہ وہ قریش کے ماتحت ہوں، بلکہ قریش سے صرف کاروباری قسم کے تعلقات تھے، ان کو یہ لگنے لگا کہ اب قریش کا ساتھ دینا بیکار ہے، اور سب کے سب ایک ایک کر کے رسول اللہ کے ساتھ آتے گئے۔ ایک قبیلہ آتا تھا مدینے میں، ایک قبیلے کے لوگ آتے تھے اور رسول اللہ کے سامنے تسلیم ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے کو رسول مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ ہماری ہدایت فرمائیں۔ اور اس طرح جب رسول اللہ کا پیغام دور دور تک پھیل گیا تو یہاں تک کہ جو 10 سال کا معاہدہ کیا گیا تھا، اس 10 سال کے معاہدے کو کہ دو قریش میں اور رسول اللہ میں جنگ نہیں ہوگی، اس کے ختم کرنے کا اعلان خود قرآن نے کیا سورہ توبہ کی شکل میں، اور سورہ توبہ حضرت علی کے معرفت رسول اللہ نے بھیجا کہ کعبے میں جا کے حج کے وقت میں یہ سورہ پڑھ دیں، کہ جو ایک طرح سے ڈکلیریشن آف وار تو نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ٹریٹی توڑنے کا اعلان، جس میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ یہ برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بری ہو رہے ہیں، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ برات ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے معاہدہ تو کیا مگر معاہدے کو بیچ بیچ میں توڑتے رہے، کہ اب اگلے سال سے کعبے کے کو یا تو تم لوگ ایمان لے آؤ یا کعبے کو مشرکین سے خالی کر دیا جائے گا، مکے کو بائی فورس، یعنی ہم آئیں گے اور تم کو ہٹنا پڑے گا اگلے سال حج میں۔ اور اس کے لیے بھی ایک روایت ہے بہت مشہور کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو کس کو ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجا جائے، بات طے ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے بزرگ صحابی کو بلایا اور ان کو یہ سورہ دے کے روانہ کیا کہ آپ مکے جائیے اور حج کے موقع پر سب کے سامنے پڑھ کے اس برات کا اعلان کر دیجئے گا۔ لیکن وہ ابھی آدھے راستے بھی نہیں پہنچے تھے، تھوڑی دور بھی نہیں پہنچے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور یہ حکم لے کر کے آئے کہ ان کو روک لیجئے اور علی کو بھیجیے، یہ کام صرف علی کریں گے۔ ان کو راستے سے واپس بلایا گیا اور حضرت علی علیہ السلام یہ لے کے گئے تھے اور انہوں نے یہ پڑھا تھا۔ خیر بہرحال تو اس کو کہا جاتا ہے فتح مکہ، فتح مکہ، کانکویسٹ آف مکہ، کانکویسٹ آف مکہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ لیکن در حقیقت اس کو فتح کہنا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے ساتھیوں کو لے کے جمع کر کے جب مکے کو حج کے موقع کے سے پہلے جب مکہ پہنچے اور مکے کی پہاڑیوں پر یہاں سے وہاں تک جب مکے والوں کو، قریش والوں کو دکھائی دیا کہ لوگ موجود ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے موجود ہیں، یہاں سے وہاں تک روشنیاں ہیں، تو اس خوف سے کہ اب ہم ان لوگوں سے جیت نہیں پائیں گے تو وہ ان کے نمائندے گئے اور رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر وہ شخص جو اپنے گھر میں رکا رہے گا، ہم مکے میں داخل ہوں گے، اس کو امان ہے، جو ہم سے لڑے گا نہیں اس کو امان ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور 4 طرف سے
رسول اللہ کے ماننے والے جو تھے یعنی ان کی فوج ایک طرح سے وہ مکے میں داخل ہوئی پرامن پیسفلی، کیونکہ وہاں کسی کی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان کی مخالفت کرتا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے اور یہاں تک کہ کعبے تک پہنچے اور کعبے میں ایک ایک کر کے بت گرائے گئے، جس کا اپنا واقعہ ہے کہ جناب امیر کو رسول اللہ نے اپنے کندھے کے اوپر کھڑا کیا، بلند کیا کہ جو اونچے بت ہیں ان کو گرایا جائے. اب کیا ہوا ہے؟ اب ایک طرح سے جو یہ عرب پیننسولا تھا، سمجھیں آپ اس بات کو کہ جس کے ایک طرف ایرانی حکومت ہے، ایرانی بادشاہت، ایک طرف رومن بادشاہت. ابھی تک یہاں بادشاہت، ابھی تک کوئی سینٹرلائز پاور قسم کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. اب یہاں پر ایک سینٹرلائز، ایک مرکزی طور پر ایک پاور ابھر گیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عرب کے لوگ متحد ہو چکے ہیں، اور ایسے میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ رسول اللہ کی عمر پاک اپنی اختتامی منزل تک پہنچ رہی ہے. قرآن میں اس بات کا پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے کہ محمد رسول ہیں، پہلے بھی رسول آئے ہیں اور تمام رسولوں کی رحلت ہوئی ہے. تو کیا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو جائے گی، اگر ان کا انتقال ہو جائے گا یا وہ قتل کر دیے جائیں گے، تو کیا تم لوگ بس اسی وقت تک مسلمان ہوئے ہو کہ جب تک یہ تمہارے درمیان ہیں؟ اگر یہ تمہارے درمیان نہیں رہے تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو یہ کہہ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اس بات کو جانتے رہنا کہ رسول بھی ایک دن رحلت فرمائیں گے. وہ وقت قریب آ چلا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کر کے، جس میں 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگ صحابی موجود تھے، جب واپس لوٹ رہے ہیں تو بار بار ایک آیت آتی ہے، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے اوپر، آپ کو وحی کی گئی ہے، آپ کی طرف جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. یہاں تک کہ آیت آتی ہے کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ پہنچایا ہی نہیں. ڈریے مت، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. میں کل یہ بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اور غدیر خم میں رسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں کو روکا. 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے آس پاس کا مجمع بتایا جاتا ہے، جو مختلف جگہوں سے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ اب رسول اللہ کا پیغام دور دور تک پھیل چکا ہے، کیونکہ ہر طرف کے ادھر ادھر کے جو آس پاس کے قبائلی لوگ ہیں، ٹرائبلز، قبائلی یعنی ٹرائبلز جو ڈیزرٹ میں رہتے ہیں، ڈیزرٹ ڈویلرز، نہ کہ سٹیز ایک ہی 2 تھے وہاں پر. مکہ ایک سٹی تھا، مدینہ ایک سٹی تھا. تو سٹی کے علاوہ صرف جو اپنے کیمپس لے کر کے کبھی یہاں کبھی وہاں کیمپ کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب بھی، اور چھوٹے چھوٹے جو سٹیز یا ٹاؤنز ہیں، ان سب کے لوگ بھی سب کے سب رسول اللہ کے پرچم کے نیچے آ چکے ہیں. تو یہ سب کے سب چونکہ رسول اللہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو زیادہ تر لوگ، بہت سارے لوگ، یقیناً سب نہیں لیکن ایک بہت بڑی میجورٹی ان میں کی آئی ہے، تقریباً ہر جگہ کا ریپریزنٹیشن ہے. اور غدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ غدیر ایک ایسا میدان ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے الگ الگ جگہ جانے والے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. چوراہا ہے، نارتھ جانے والے نارتھ کی طرف جائیں گے، ساؤتھ جانے والے ساؤتھ جائیں گے، ایسٹ جائیں گے، ویسٹ جائیں گے، تو الگ الگ لوگ ہوں گے. وہاں پر رسول اللہ رک کر کے اور اس کے بعد سارے لوگوں کو جمع کرواتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں. کیسے وقت میں؟ روایتوں میں ہے کہ سورج کی گرمی اتنی تیز تھی کہ عرب کے ڈیزرٹ ڈویلرز کو بھی، صحرا میں رہنے والوں سے بھی وہ گرمی نہیں برداشت ہو رہی تھی. لوگوں نے اپنے اونٹ کھڑے کیے تھے اور اونٹ کی رسی پکڑ کے خود اونٹ کا جو سایہ پڑ رہا تھا، شیڈ پڑ رہا تھا، شیڈو، اس میں چھپ کے اپنے کو گرمی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ایسے سخت ماحول میں، اتنا ہی ارجنٹ میسج تھا کہ ایسے سخت ماحول میں رسول اللہ نے پالان شتر کا، یعنی جو اونٹ کے اوپر جو اماری بنائی جاتی ہے، اس کو اوپر نیچے رکھ کے ایک ممبر بنوایا، ٹیمپرری میک شفٹ، ضرورت کے مطابق اس ممبر پر تشریف لے گئے. اور تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے، کل میں عرض کر چکا ہوں، پھر سے دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں نہیں تھا سپیریئر تم لوگوں پر، خود تمہارے ہارٹس اور مائنڈ سے زیادہ، خود تمہارے دل اور دماغ سے. انسان کا اپنا اختیار اپنے دل اور دماغ کا اس کے اوپر ہوتا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کیا تمہارے اپنے اختیار سے زیادہ میرا اختیار تمہارے اوپر نہیں تھا؟ اور لوگ کہتے ہیں اس کے جواب میں نعم یا بلا، قالو نعم یا قالو بلا، 2 طرح کی باتیں آتی ہیں. کیوں نہیں، کیوں نہیں.
दूसरी तरफ से भी है कि रसूलुल्लाह ने पूछा कि तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों के ऊपर तुमसे ज़्यादा इख्तियार कौन रखता है? लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। और तब रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा इख्तियार नहीं रखता था? लोगों ने कहा बिल्कुल, नाम, यकीनन रखते थे। यानी पहले ही इकरार कराया है कि मैं तुम्हारे ऊपर तुमसे ज़्यादा इख्तियार रखता था। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलंद करते हैं मिंबर के ऊपर और उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि मन कुन्तु मौला हो व हाज़ा अलीयुन मौला हो, मैं जिस किसी का भी मौला था ये अली उसके मौला हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और उसके बाद दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, ए मेरे अल्लाह दोस्ती कर, विलायत कर। और इसी वाले, जो देखिए मौला वली से बना है लफ्ज़, और वली से ही ये वाला हो का लफ्ज़ जो बना है ये बना है। तो बहुत से जो मुफस्सिरीन, वो अहले सुन्नत के ख़ास करके वहाबी मुफस्सिरीन, जो इस बात से इनकार करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी है कि वो इससे इनकार करें कि रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को हाकिम बनाया था, क्योंकि अगर वो इस बात को मानेंगे तो जो सिस्टम ऑफ सक्सेशन चल पड़ा इस्लाम में वो बातिल हो जाएगा। अगर ये बात मान ली गई तो सिस्टम ऑफ सक्सेशन बातिल हो जाएगा जो बाद में चला। तो ज़ाहिर है कि उनको ये कहना उनकी मजबूरी है कि वो इस बात को कहें। तो वो इसी बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि रसूल ने जो कहा था उसका मतलब सिर्फ इतना था कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली दोस्त हैं। और ये क्या बात हुई भाई? अली तो वहाँ दोस्त थे ही सबके, ज़ाहिर बज़ाहिर जितने लोग थे उनमें से रसूल की मौजूदगी में कौन कहता था कि हम अली के दुश्मन हैं? लोग कहते हैं कि वो अली जिस ग्रुप की, जिस कंटिंजेंट की सरदारी कर रहे थे, तो उनके किसी फ़ैसले से उसमें से लोगों को इख्तिलाफ़ हुआ था और उनमें चिमगोई जैसे होती है अक्सर अपने लीडर के ख़िलाफ़ होती है बात, कह रहे इन्होंने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, इस तरह की बातें हो रही थी। तो रसूलुल्लाह ने उसका जवाब देने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो मैं जिसका मौला वली हूँ, मैं जिसका दोस्त हूँ, अली भी उसके दोस्त हैं, तो ये बात कह दी होगी। क्या ऐसा कहा? इस पर इंशाअल्लाह क्या ये बात ऐसे मुमकिन है, इसके ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। एक बात बस और बताते चलें, इब्न तैमिया हैं जो वहाबी फ़िरक़ा है, उसके बानी हैं इब्न तैमिया। तो इब्न तैमिया इस सिलसिले में उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद से, बड़ी काविश से ये बात लिखने की कोशिश की है कि ये गदीर का वाक़या यूँ नहीं हुआ, और अगर हुआ तो उसका मकसद वही था कि वो विलायत का मतलब था कि दोस्ती वग़ैरह वग़ैरह। कुरान में सूरह मारिज अहले सुन्नत हज़रात के कम से कम 30 लोगों ने ये बात ज़िक्र की है कि ये आयत तब नाजिल हुई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया हज़रत अली की विलायत का। तो एक शख्स था, उस शख्स का नाम था नोमान बिन हारिस फ़हरी, नाम था नोमान बिन हारिस फ़हरी। तो वो आगे आया और उसने कहा कि अय रसूल, आपने कहा कि बुतों को पूजना छोड़ दो, हमने पूजना छोड़ दिया। आपने कहा कि नमाज़ें पढ़ा करो, हमने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। आपने कहा कि रोज़े रखो, हम भूखे रहने लगे। आपने कहा कि जिहाद करो, हम जिहाद करने लगे। मगर अब ये क्या कि आप जो हैं वो अपने इन चचेरे भाई को, अपने दामाद को, इस नौजवान को हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। तो सच सच बताइएगा, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो रसूलुल्लाह ने कसम खा के कहा कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ। और जब रसूलुल्लाह ने ये कहा तो उस शख्स ने, नोमान बिन हारिस फ़हरी ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर वाकई ये तेरी तरफ का हुक्म है तो मेरे ऊपर अभी अज़ाब नाज़िल कर दे। अगर मोहम्मद सच कह रहे हैं और वाकई ये तेरी तरफ का हुक्म है तो मेरे ऊपर अभी अज़ाब नाज़िल कर दे। और रिवायतों में यूँ ही है
کہ اس پر کہیں سے ایک پتھر آ کے گرا اور وہ وہیں مر گیا۔ ابن تیمیہ بڑے شد و مت سے اس کی رد کرتے ہیں، کیونکہ کس بات پر رد کرتے ہیں کہ سورہ معارج کی پہلی اور دوسری آیتیں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آیت یوں ہے کہ سالہ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ ایک مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگ لیا، عذاب واقع ہونا والا مانگ لیا، جو کافر، جو جھٹلانے والوں کے لیے جو عذاب ہے وہ عذاب مانگ لیا کہ جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں خود مفسرین اہل سنت نے، مختلف مفسرین اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی کہ جب نعمان بن ثابت فہری نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ اگر کہ یہ آپ اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے، اور اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اے اللہ میرے اوپر ابھی یہیں عذاب نازل کر دے۔ عذاب کی دعا مانگ لی اس نے، اور وہ بھی رسول کو جھٹلا کے، کہ رسول اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں، علی کو لوگوں کے سر پر مسلط کر رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ عذاب نازل۔ خیر، وہ جیسے بھی ہوا ہو، اس روایت کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ نعمان بن حارث فہری اور دوسرے لوگ بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ رسول علی کو دوست نہیں کہہ کے معنی میں مولا کا لفظ نہیں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اگر صرف یہ کہہ رہے ہوتے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں تو کون سی نعمان کو کون سی دقت ہو رہی تھی، یا کسی کو کیا پریشانی ہو رہی تھی کہ دوست ہیں، دوست تو ہی ہیں بھئی۔ ہاں، پریشانی تب ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے حاکم ہیں، اگر ہم جو حکم یہ دیں گے وہ ماننا پڑے گا، تو اگر یہ بات کہی ہے رسول نے تو بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی تھی جن کو علی کا انداز حکومت پسند نہیں۔ علی جو ڈکٹیٹس کرتے، وہ ڈکٹیٹس ان کو کیوں نہیں پسند تھا، اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی کہ بہت سے لوگ ایک میجورٹی کا طبقہ ایسا تھا عرب میں سے جو لوگ نئے نئے رسول اللہ کو ماننے والے پیدا ہو گئے تھے، اور خاص کر کے قریش میں سے اکثر کو، کہ جن کو وہ طور طریقے پسند نہیں تھے جو علی نافذ کرتے۔ ان کو پتہ تھا، ان کے مزاج سے پتہ تھا کہ یہ تو یہ کریں گے، اس طرح کا کریں گے، اور اس طرح کا کریں گے اور ان کا حکم ماننا پڑے گا تو ہم کو اس طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی، جو بعد میں جب دور خلافت میں حضرت علی علیہ السلام کے 4 سال کے صرف دور خلافت میں بہت صاف صاف واضح ہو گیا۔ ایک واقعہ تو یہ نقل ہوا۔ دوسرا واقعہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کہ جو حضرت ابو بکر نے جن کو نامینیٹ کیا کہ وہ ان کے بعد خلیفہ بنیں گے، نامینیٹ کیا، یہ غور سے سننے کی بات ہے، نامینیٹ کیا کہ حضرت ابو بکر کے بعد وہ خلیفہ بنیں گے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے انہوں نے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب، مبارک ہو اے ابی طالب کے صاحبزادے، آج سے آپ میرے مولا ہیں اور تمام مسلمانوں کے مولا ہیں، آج سے آپ میرے مولا ہیں اور تمام مسلمانوں کے مولا ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دوسرا واقعہ بھی اس بات کی طرف صاف صاف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب صاف صاف سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ نے مولا کس لفظ میں کہا ہے، کیونکہ دوست کہا تو یہ کوئی مبارکباد دینے کی بات تو ہے نہیں، یہ تو کہتے کہ ہم دوست تو ہی ہیں، ہم بھی صحابی رسول، آپ بھی صحابی رسول، ہم بھی دوست، آپ بھی دوست، ہم بھی رسول کے دوست، آپ بھی رسول کے دوست، تو ہم لوگ دوست ہیں، تو اس میں کون سی مبارکباد دینے کی بات ہوئی۔ تیسرا واقعہ، رسول اللہ کے بزم میں ایک شاعر تھے حسان بن ثابت، اور رسول اللہ ان کی سرپرستی اس لیے کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ پیغام کو وہ فی البدیہہ کوئی نہ کوئی ایک نظم کہہ کے، ان کا ایک دیوان موجود ہے، ایک نظم کہہ کے، اور عرب لوگوں میں نظموں کا، شاعری کا بڑا دستور تھا کہ وہ نظم کہتے تھے اور وہ نظم زبان زد عام ہو جاتی تھی، سارے لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو حسان بن ثابت نے فوری طور کے اوپر ایک نظم کہی ہے، جس نظم میں ان کا مطلب کچھ رفلی یوں نکلتا ہے کہ اور محمد رسول اللہ نے لوگوں کو پکارا تو لوگ جمع ہوئے، اور جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور علی آج سے ولی، آج سے
حاکم اور ولی ہو گئے سب کے، اس بات کا اعلان کیا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی امت اس بات کو بھول گئی صاف، اور اس نے اپنا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا کہ اب جو یہ حکومت ہے، یہ جو اسٹیٹ ہے، یہ جو اتنا بڑی وراثت رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم خود طے کر لیں۔ اور اس طرح سے طے کر لیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کو خلیفہ طے کر لیا گیا۔ کن حالات میں کبھی موقع ملا تو وہ بتائیں گے، لیکن اور چاہے جو بھی حالات ہوں، اس وقت اس سلیکشن کے لیے جو مجمع جمع تھا، اس کے سامنے جو آرگومنٹ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ حکومت کرنے کا حق صرف قریش کو ہے۔ پھر غور سے سنو اس بات کو، حکومت کرنے کا حق صرف قریش کو ہے۔ دھیان دینا، یہ قریش اب ضرور اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ قریش وہی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شروع سے آج تک سب سے زیادہ مخالفت کی، اور جو بنیادی طور کے پر فتح مکہ کے بعد ہی پوری طرح سے اسلام کے دامن میں کھل کے داخل ہوئے ہیں۔ سب سے مزے کی بات، جس کو بہت بڑے ہسٹورین ہیں پروفیسر ولفریڈ میڈلنگ، انہوں نے اس کے اوپر لمبی ریسرچ کر کے لکھا ہے کہ قرآن میں پوری آیتیں، انہوں نے بار بار اس بات کی کوٹ کی ہیں کہ قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ کسی کی اس کے اوپر سپیریئرٹی ہے، یا یہ سپیریئر لوگ ہیں، اس طرح کی تو ہیں، مگر ایک بھی آیت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ قریش کی سپیریئرٹی ہے باقی لوگوں پر، یعنی دوسرے جو بھی مسلمان ہوں گے، خاص کر کے جو انصار ہیں۔ انصار کون ہیں؟ جو لوگ مدینے والے ہیں۔ آج تک رسول اللہ کی مخالفت قریش کرتے رہے اور رسول اللہ کا ساتھ دے کر کے شہید ہوتے رہے، قربانی کرتے رہے، اپنے جان مال نچھاور کرتے رہے، رسول کو پناہ دی ہے انصار نے۔ اور نظریہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ قریش ہی کو حق ہے سب کے اوپر حکومت کرنے کا، اور بعد میں پھر جب ایک بار یہ نظریہ پیش کر دیا گیا تو بہت سے لوگ اس بات کے گواہ بن گئے کہ ہاں ہم نے بھی سنا تھا، رسول نے ایسا کہا۔ دھیرے دھیرے اس کے بعد کے حالات، ظاہر ہے آج کی ایک دن کی تقریر میں یہ موقع نہیں ہے کہ ان حالات کے اوپر روشنی ڈالی جائے، آگے انشاءاللہ۔ بعد کے حالات رفتہ رفتہ انہی قریش کو، ان قریش میں بھی خاص کر کے ان لوگوں کو کہ جو خصوصی طور پر مخالف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد، چونکہ وہ پاور ہنگری لوگ تھے، ہمیشہ سے قوت کے بھوکے رہے تھے، قوت کے عادی رہے تھے، تو اب انہوں نے پھر نئے کوششیں شروع کی کہ پھر اب ہم اور ہمارا خاندان پھر پاور تک پہنچ سکے، قوت تک، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے چالیں چلنی شروع کی، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ ان کا پوتا یزید تخت حکومت کے اوپر بیٹھا، امام حسن علیہ السلام سے جو اس کے والد نے جو صلح کی تھی، اس کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ لوگوں نے خلیفہ بنایا، خاص کر کے شام کے لوگوں نے، شام کے قبیلے بنی کلب نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ شروع کیا، اور یہاں سے کربلا کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ دوسری کی شب ہے، دوسری محرم کی، تو آج ہم لوگ ذکر کریں گے حضرت مسلم کی شہادت کا۔ حضرت مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہونے کے بعد مکہ تشریف لے گئے تھے، اور مکہ تشریف لے جا کے وہ وہیں پر رکے ہوئے تھے کہ تب تک کوفہ عراق کا شہر ہے۔ کوفے کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے آپ لوگ کہ کوفہ کوئی پرانا اولڈ سٹی نہیں تھا۔ کوفہ ایران کی فتح کے زمانے میں ایک طرح کی کالونی تھی،
ملٹری کینٹونمنٹ کہہ سکتے ہو، کہ جہاں پر مدینے سے آگے بڑھ کر کے ایک چھاؤنی بنائی گئی تھی کہ جہاں لوگ بسے تھے اور وہاں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے۔ تو کوفے میں حضرت علی علیہ السلام اپنا دارالخلافہ مدینے سے ہٹا کے کوفے لے گئے تھے۔ تو چونکہ جناب امیر کی حکومت ڈائریکٹلی کوفے سے تھی، تو کوفے والوں نے اب بعد میں امام حسین علیہ السلام کو خط پر خط لکھنے شروع کیے کہ دین بگڑتا جا رہا ہے، مظالم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے حق چھینے جا رہے ہیں، کسی کا جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، ایسے میں آپ آئیے، اگر آپ آ گئے تو چونکہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم یزید کے خلاف کہ جو ظلم کا بانی اس وقت ہے اس کے خلاف ہم آپ کی مدد کریں گے، اور حکومت جو ہے وہ آپ کے نانا کے دین کے مطابق چلنی چاہیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام شروع میں ان خطوں کا جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ آئے جو ایک خط لے کے آئے اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ ہمارے بلانے کے اوپر تشریف نہیں لائے تو ہم قیامت کے دن آپ کے نانا سے شکایت کریں گے کہ ہم مظلوم تھے، ہم آپ کے نواسے کو بلا رہے تھے اور وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام بے چین ہو گئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف نظر ڈالی اور اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو، جو کمسن نوجوان تھے، کمسن نوجوان کا مطلب میرے خیال میں اس وقت مجھے صحیح نہیں یاد ہے، غالباً 22 برس کی عمر ان کی لکھی گئی ہے، ایسے ہی عمر تھی، 22-23 برس کی ان کی عمر تھی۔ ان کو بلایا اور ان کو ایک خط دیا کوفے والوں کے نام سے کہ یہ خط لے کے آپ کوفے چلے جائیے اور جن لوگوں نے ہمیں خط لکھے ہیں ان کو میرا یہ جواب دیجئے کہ تم لوگ مسلم کے کا ساتھ دو اور مسلم کے کہنے کے اوپر چلو تو اور آپس میں متحد ہو کے رہو، تو میں جلدی جلدی کوفے پہنچ رہا ہوں۔ اور حضرت مسلم سے کہا کہ اگر آپ کو لگے کہ ہاں واقعی لوگ وہاں سنسیئرلی ساتھ دینے کے لیے جنہوں نے خط لکھے ہیں وہ لوگ تیار ہیں تو آپ ہم کو خط لکھیے گا، تو ہم پھر کوفے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت مسلم کوفے کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں بہت مصیبتیں اور مصائب ان کو جھیلنے پڑے، اس لیے کہ جو انہوں نے اپنے ساتھ جو گائیڈ لیے تھے رہبر، ان میں وہ راستہ بھول گئے، ان میں سے ایک مر گیا اور ایک بدقت تمام، بلکہ دونوں مر گئے۔ ایک جو تھا بدقت تمام، اس نے مرنے سے پہلے ان کو اشارہ کیا کہ یہ راستہ کوفے کی طرف جاتا ہے، اور وہ بھوکے پیاسے مشکل سے کوفے پہنچے۔ خیر بہرحال کوفے جب پہنچے تو وہاں لوگوں نے ان کا استقبال کیا جن لوگوں نے خط لکھا تھا، اور ان کے ارد گرد لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تو حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو یہ میسج بھیج دیا کہ کوفے میں لوگ آپ کا ساتھ دینے واقعی تیار ہیں، آپ جلدی سے جلدی کوفے تشریف لے آئیے۔ اور امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہوئے کوفے کے لیے، مکے سے روانہ ہوئے کوفے کے لیے عرفہ کے دن، عین حج چھوڑ کے، حج سے ٹھیک پہلے لوگوں نے پوچھا کہ ساری دنیا مکے کی طرف آ رہی ہے حج کرنے کے لیے اور آپ مکے سے جا رہے ہیں۔ امام حسین السلام نے فرمایا، ان کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ یزید نے اپنے اسیسنس، اپنی طرف سے قاتل، کمانڈوز کچھ بھی کہہ سکتے ہو، ایسے لوگوں کو بھیج رکھا ہے جو ہتھیار چھپا کے آئے ہیں احرام حج کے اندر کہ امام حسین السلام کو جہاں پائیں وہاں قتل کر دیں۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں سے کو جواب دیا، خاص کر کے عبداللہ ابن زبیر کو یہ جواب دیا کہ میں مکے میں قتل ہو کے مکے کی حرمت نہیں ضائع کرنا چاہتا، مجھے یہ پسند ہے کہ میں مکے کی حرمت کی زمین سے ایک بالشت باہر قتل ہوں بنسبت اس کے کہ میں مکے میں قتل کیا جاؤں، اور کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر جب یزید کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور تقریباً 18,000 جوانوں نے کہا جاتا ہے کہ بیعت کی ہوئی تھی، اور امام حسین السلام تشریف لا رہے ہیں، اور اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کا جو وہاں پر جو اس کا گورنر، اس کا جو عامل، اس کا آدمی ہے، وہ حضرت مسلم پر سختی نہیں کر پا رہا کسی طرح کی، اور اس سچویشن سے تو اس نے کیا کیا کہ ابن زیاد یعنی زیاد کا بیٹا، اس کو زیاد بن ابی کہا جاتا ہے اور بعد میں زیاد بن ابی سفیان کہا جانے لگا تھا۔ تو ابن زیاد کو جو
ज़ियाद का बेटा था, उसको बसरे का गवर्नर था, उसको कूफे का ड्यूअल चार्ज देके कि तुम कूफे जाओ और कूफे में हालात को संभालो। उसको वहाँ भेजा। वो रात को कूफे पहुँचा, रात को चोरी छुपे पहुँचा, अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को लेके। अंधेरा था, ज़ाहिर है उस ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स तो जलती नहीं थी। तो जब वो कूफे में दाखिल हुआ और कुछ लोगों ने देखा कि काफ़िला आया है और धीरे धीरे दारुल इमारा की तरफ यानी गवर्नर के मकान की तरफ बढ़ रहा है, तो वो लोग समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ ले आ चुके हैं। और रिवायतों में है कि लोग जमा होते थे और कहते थे कि मरहबा मरहबा यबना रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा यबना रसूल अल्लाह, और सलाम करते थे उसको ये समझ के कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। और वो मक्कारी से किसी के सलाम का जवाब दिए बगैर आहिस्ता आहिस्ता वो उस जगह पहुंचा जो दारुल इमारा था। और दारुल इमारा में पहुंच के उसने यजीद का वो ख़त दिखाया कि तुम फौरी तौर के ऊपर इब्न ज़ियाद को चार्ज दे दो और तुमको बरतरफ़ किया जाता है। और जब इब्न ज़ियाद बहुत ही सख्त किस्म का, सख्त इसीलिए यजीद ने उसको वो किया था, बहुत ही सख्त और ज़ालिम किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर था कि वो ज़बरदस्ती जुल्म करके लोगों को डरा के दबा के कत्ल करके लालच दे के किसी भी तरह से बाई हुक और बाई क्रुक जो काम करवाने हैं उसको वो करवाना चाहता था। तो उसने हुकूमत पर बैठते ही, वहाँ से चार्ज लेते ही उसने हज़रत मुस्लिम की ख़बर लेनी शुरू की, उनको ढूंढना शुरू किया। यहाँ तक कि वो हज़रत हानी के घर में थे। जब उसको ये बात तो नहीं पता चली, लेकिन ये पता चला कि हानी जो हैं वो मुस्लिम के साथ हैं, मुस्लिम का साथ दे रहे हैं। तो जितने लोग थे उसने ऐलान कराया कि जितने भी अलग अलग कबीलों के सरदार जो होते थे वो कबीलों के सारे एक्शंस के लिए ज़िम्मेदार होते थे, कि हज़रत हानी से जो मज़हज कबीले के सरदार थे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कूफे में पहले रह चुका था, तो कूफे के एक एक आदमी को जानता था। तो हानी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि हानी बीमार हैं। तो उसने कहा अच्छा तो हम जाएंगे उनकी इयादत करने के लिए। तो वो वहाँ गया हानी के यहाँ। जब हज़रत हानी को पता चला कि वो आ रहा है, तो उन्होंने हज़रत मुस्लिम से कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप पर्दे के पीछे छुप जाइए। जब वो मेरे पास आके बैठेगा तो मैं इशारा करूँगा, और जब मैं इशारा करूँगा तो आप आइएगा और उसको कत्ल कर दीजिएगा। हज़रत मुस्लिम पर्दे के पीछे छुप गए। इब्न ज़ियाद आया, हज़रत हानी ने एक बार इशारा किया, हज़रत मुस्लिम नहीं आए। दूसरी बार इशारा किया, हज़रत मुस्लिम नहीं आए। जब ऐसा कई बार हुआ तो हज़रत हानी ने घबरा के कुछ ऐसे शेर पढ़ा कि जिसका मतलब ये होता था कि मौका हाथ से निकला जा रहा है। और इब्न ज़ियाद को शक हो गया, वो उठ के चला गया। जब वो चला गया तो हज़रत मुस्लिम बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत हानी ने कहा कि ये क्या किया आपने, इतना अच्छा मौका खो दिया। और उसको शक भी हो गया कि वो यहाँ मौजूद था और आपने उसको कत्ल नहीं किया। तो हज़रत मुस्लिम ने फरमाया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता था, क्योंकि अभी तक उसने कोई जंग नहीं की थी मेरे ख़िलाफ़। ये इसलिए ख़ास तौर के ऊपर काबिल गौर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम को यूं ही अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के नहीं भेजा था। उनके डिसीजन की, वो किस तरह के डिसीजन कब लेंगे इसको जानते बूझते हुए भेजा था। वो किसी ऐसे आदमी को नहीं भेज सकते थे कि जो ऐसा कर सके कि किसी निहत्थे आदमी को कत्ल कर सके, क्योंकि उनको एक ये स्टैंडर्ड साबित करना था। उनको जंग वैसी नहीं करनी थी कि जैसे जंगें हुआ करती थी कि जिसको चाहा मार डाला, जिसको चाहा कत्ल कर दिया, जिसको चाहा लूट लिया। उसके बाद से इब्न ज़ियाद जब चला गया और बाद में उसने खुद हज़रत हानी को गिरफ़्तार करवा के बुलाया। जब हज़रत हानी को गिरफ़्तार करवा के बुलाया तो रिवायतों में है कि जब हज़रत मुस्लिम को पता चला तो उन्होंने ये ऐलान करवाया कि जितने लोगों ने हमारी बैत की है, साथ देने का वादा किया है, वो सब आएँ। और तकरीबन 18,000 लोगों ने इब्न ज़ियाद के घर को घेर लिया और कहा कि हानी को बाहर निकालो। इब्न ज़ियाद ख़ुद घबरा गया। उसने क्या किया कि काजी शुरैह जो वहाँ का हज़रत अली के ज़माने से वहाँ का काजी था, काजी यानी जज, उसको बुलाया और उसको बुला के कहा कि तुम जाओ जाके देखो हानी को। हालांकि उसने हानी को मारा था और उनके होंठ दांत टूट गए थे और होंठ से उनके खून जारी था। तो तुम जाके हानी को देखो और इन लोगों को आके बताओ कि हानी ज़िंदा हैं। वो काजी शुरैह ने जाके हज़रत हानी को देखा, लोगों को आके ऊपर से बताया कि हमने अपनी आँख से देखा है हानी ज़िंदा हैं, तुम लोग लौट जाओ, उनको सिर्फ यहाँ वो मेहमान हैं, वो रुके हुए हैं।
اور یہ نہیں بتایا کہ وہ زخمی ہیں یا ان کو حراست میں لیا گیا ہے لوگ۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے آدمی چھوڑ کے کوفے میں یہ پروپیگنڈا کروایا کہ اگر کسی نے حضرت مسلم کا ساتھ دیا تو شام سے یزید کی جو فوج آئے گی اور اس کے بعد جنگ ہوگی تو ان کے سارے لوگوں کے ایسے سارے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے، لوٹ لیے جائیں گے۔ اور کس طرح سے اس طرح کے ڈر اور لالچ کا خوف بیٹھتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ حضرت مسلم کو چھوڑ کے جاتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت مسلم مڑے تو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ حضرت مسلم اکیلے، کوفہ ان کے لیے اجنبی شہر، وہ کبھی کوفے میں نہیں رہے تھے، وہ مدینے کے رہنے والے۔ اندھیرا، وہ مسجد سے باہر نکلے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کسی کو اپنے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے، اس بات کا خوف ہے کہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کو بہت پیاس لگی، بہت تھکن ہوئی، تو ایک دروازے کے باہر ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اس گھر میں، اس گھر کی مالکن کا نام تھا طوا، ایک بوڑھی عورت تھی۔ وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جانتے ہو زمانہ خراب ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ حضرت مسلم نے کہا کہ پیاسا ہوں، بہت پیاس لگی ہے، اس لیے بیٹھ گیا ہوں۔ طوا گئی، گھر سے پانی لے کے آئی، اس نے پانی پیش کیا، حضرت مسلم نے پانی پیا، شکریہ ادا کیا، پیالہ واپس کیا۔ طوا گھر میں گئی، پھر واپس آئی تو دیکھا کہ وہ شخص پھر بیٹھا ہے۔ کہا کہ تم جاتے کیوں نہیں، کیا اجنبی ہو؟ حضرت مسلم نے کہا ہاں، کہاں جاؤں، میں اجنبی ہوں، میرا کوئی جاننے والا، کوئی مددگار اس شہر میں نہیں ہے۔ طوا نے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت مسلم نے بتا دیا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا بھیجا ہوا سفیر، حسین کا بھائی، حسین کا ریپرزنٹیٹیو۔ طوا کے دل میں ایمان تھا، اس نے حضرت مسلم کو گھر میں بلا لیا، کہا آئیے آئیے شہزادے، باہر کیوں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں رکیے۔ ایک کمرے میں لے گئی، ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ حضرت مسلم اس کمرے میں تھے کہ طوا کا لڑکا دیر سے گھر میں واپس آیا۔ طوا نے پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ کہا کہ پتہ نہیں ہے کہ ابن زیاد نے مسلم کو پکڑنے کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد سے طوا، اس نے دیکھا کہ طوا ایک خاص طرف ایک کمرے میں، جو کمرہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، ادھر جاتی ہے اس کی ماں اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ آخر تم بار بار وہاں کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ قسم دے رہی ہوں تم کو، اگر تم میری قسم مانو گے تو ہم تم کو بتائیں، ورنہ نہیں بتائیں گے۔ طوا نے بتا دیا کہ حضرت مسلم وہاں پر ہیں۔ وہ اس وقت تو چپ چاپ سے سو گیا، سونے کا بہانہ کر کے، مگر اٹھا اور جا کے ابن زیاد کو اس نے بتایا کہ مسلم جن کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے گھر میں میری ماں کے مہمان ہیں۔ صبح سویرے ابن زیاد نے ایک فوج، گھوڑ سواروں کی فوج، جس کا سردار اس نے محمد بن اشس کو بنایا تھا۔ یہ شخص کون تھا اس پر ہم لوگ کبھی اطمینان سے بات کر لیں گے۔ محمد بن اشس کو بنایا تھا تو وہ گھوڑ سواروں کی ایک فوج لے کے، ایک دستہ لے کے حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے طوا کا گھر گھیرنے کے لیے آیا۔ تو حضرت مسلم اس وقت مسلح پر بیٹھے تھے، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، تلواروں کی جھنکار کی آواز جب انہوں کو سنائی دی تو وہ اٹھے، انہوں نے اپنے ہتھیار سجانے شروع کیے۔ طوا آئی بھاگی اور کہا کہ کیا ارادہ ہے، کہاں جاتے ہیں؟ کہا باہر جا رہا ہوں۔ کہا کیوں، یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں؟ کہا اسی لیے تو جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ نامحرم لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے تیرے گھر میں گھس آئے۔ ہائے مسلم، آپ تو طوا کی عزت کا اتنا خیال کرتے تھے کہ نامحرم سپاہی طوا کے گھر میں نہ چلے آئے۔ ہائے شام غریباں، ہائے بعد عصر عاشوراء، کربلا میں حسین کے خیمے لٹتے رہے۔ مسلم باہر آئے، باہر آ کے جنگ کی۔ محمد بن اشس ان کو قید نہیں کر پاتا تھا اور اس نے کہا کہ ابن زیاد کو کہلا بھیجا کہ اور سپاہی بھیجو،
اور سپاہی بھیجو۔ جب اس نے 2-3 بار کہلوایا تو ابن زیاد نے اس کے بعد میسج بھیجا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے پاس ہم نے 100 لوگوں کو تم کو ساتھ لے کے بھیجا ہے اور تم ایک بھوکے پیاسے انسان کو گرفتار نہیں کر پاتے؟ محمد بن اشعث نے جواب دیا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ کوفے کے کسی بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس نے اور لوگ بھیجے، پھر بھی جب نہیں گرفتار کر سکے یہ لوگ تو دھوکے سے ایک گڈھا کھودا، اس گڈھے کو گھاس سے چھپایا اور پیچھے اس طرح ہٹتے گئے کہ مسلم دھوکے سے اس گڈھے میں گر گئے۔ تب لوگوں نے ان کو قید کیا، قید کر کے لے کے آئے ابن زیاد کے دربار میں۔ حضرت مسلم کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا یہ میرا امیر نہیں، میرا امیر تو مکے سے کوفے کے راستے میں ہے۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ میں تم کو قتل کراؤں گا، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا کہ پیاسا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو پانی دیا جائے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک بار پانی دیا گیا، حضرت مسلم نے پینے کے لیے جیسے ہی ہونٹ سے لگایا، ہونٹ کا خون پیالے کے پانی میں بھر گیا۔ مسلم پانی نہیں پی سکے، پانی پھینک دیا۔ ایسے ہی 2-3 بار ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے کروں؟ تو وہی پسر سعد جو کربلا میں یزید کی فوج کا سردار بن کے گیا تھا، اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، تیرا باپ مدینے کا رہنے والا تھا، میں تجھ سے وصیت کروں۔ وہ ابن زیاد کے ڈر سے نہیں ہٹا۔ ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ سن لو۔ جب اس نے سنی حضرت مسلم کی وصیت تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مقروض ہوں، میری زرہ بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت کی تھی کہ حسین راستے میں ہیں، ان کو کہلوا دینا کہ کوفے نہ آئیں، کوفے والوں نے غداری کی ہے۔ پسر سعد نے کیا کیا کہ جا کے یہ دونوں وصیتیں ابن زیاد سے کہہ دیں، اور ابن زیاد نے فوراً پسر سعد کو کہا کہ یہ تو نے پہلی خیانت کی مسلم کے ساتھ، پہلی دھوکے بازی کی کہ ان کی وصیت مجھے آ کے بتا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم کو ابن زیاد کے حکم سے کوٹھے کے اوپر لے گئے اور کوٹھے سے زخمی مسلم کو نیچے پھینک دیا گیا۔ مسلم شہید ہوئے، ان کا جسم کوفے کی دیوار پر دروازے کے باہر ٹنگوا دیا گیا۔ افسوس افسوس افسوس۔ اس طرح سے کربلا کی داستان ٹھیک عید قربا کی کہا کے دن سے ایک دن پہلے سے رنگین خون سے رنگین داستان کی شروعات ہوئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔